बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। जब कोई चेंज आता है तो उस चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ता है और ज़ाहिर है उसे लर्न करना पड़ता है। उसके फिर कुछ नॉर्म सेट हो जाते हैं ह्यूमन बैकड्रॉप में, अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज वेल। उन नॉर्म्स को देखते हुए डूज एंड डोंट्स बनते हैं और फिर उसका आगे वैल्यू सिस्टम चलता है और फिर वो इस काबल होता है कि उसे हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें। यानी कि उसके जो मफादात हैं, फ़ायदा जो है वो उसके नुकसानात पे तरजीह ले जाता है और हम ह्यूमन सर्विस में वो चीज़ आ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे इमरानी मुआहदा हो जाता है किसी जगह के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, तो फिर उसको लेजिटिमेट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनता है और उस लीगल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रूल्स बनाते हैं कि जी रूल्स वाली कमेटी ने रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाए फ़लानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के और आगे इस तरह लॉ बनाया और फिर आगे वो उस तरह चलता है। और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई ट्रैफिक का लॉ हो तो पुलिस वाला खड़ा होता है या इसी तरह। ये जो डिजिटल एरिना है, दिस इज़ वेरी वेरी न्यू। हमने अपनी ज़िंदगियों में, आज जिस मेहमान से हम बात करेंगे उन्होंने भी, हमने अपनी ज़िंदगियों में, मैंने एज ए जर्नलिस्ट कैरियर स्टार्ट किया कोई 25-30 साल पहले प्रिंट से और फिर टेलीविज़न में और अब डिजिटल पे। और एक तरह का ये फ्यूजन हो गया है प्रिंट और रेडियो और फिर सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल। ये सारा जो है सिलसिला, इसका एक किस्म का कन्वर्जेंस है, ग्रेट कन्वर्जेंस। और फिर ये टाइम और स्पेस में भी कन्वर्जेंस होगी इसकी। हम बैठे बैठे हॉरिजॉन्टली ग्लोबली कन्वर्टेड हैं और हम बैठे बैठे हम माजी से भी कन्वर्ट जुड़े हुए हैं और हिस्ट्री में। तो वो जो हिस्ट्री का 360 डिग्री जोग्राफ़ी के ऊपर कन्वर्जेंस है वो भी हो गया। ज़ाहिर है इसके बड़े कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स और सब कुछ बनने की ज़रूरत है और हम गलतियाँ करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सिविक एंगेजमेंट पे और आगे चल के। तो उसके लिए पहले समझने के लिए जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्विकली आगे इस पे बात कीजिए। इसको समझने के लिए हमने एक आज गेस्ट को इनवाइट किया जो कि जिनका फर्स्ट कैरियर जो है लाइक गैब्रियल गार्सिया मार्कोस एंड ऑक्टेवियो पैज एंड अदर्स एज ए जर्नलिस्ट था। और बाद में उन्होंने वर्टिकली भी और बाकी बड़े काम किए, पार्लियामेंट की कमेटियों की मदद की जाके। फिर उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, वो आम लोगों की भी मदद करती रही। एंड ही हैड बीन अ कॉन्ड्यूट बिटवीन द पावर दैट बी एंड अदर इन टर्म ऑफ लर्निंग एंड ऑल दैट। तो उनको हमने आज दावत दी है। ज़फ़रुल्लाह खान, वेरी वार्म वेलकम। आप हमारे तो प्रोफेशन में सीनियर भी हैं, चाहे कुछ साल ही, 1-2 साल ही होंगे, बट सीनियर भी हैं। थोड़ा सा बताएं ये जो हमने बात की है एज ए बेसिक प्रेमिस, तो फिर इस पे आगे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जिनसा साहब, आपको देख के खुशी हुई। वो जर्नलिज्म के दिन याद आए, वो सड़कों की आवारगी, वो कैसे खबर की तलाश होती थी और आज हमारी हथेलियों में इंफॉर्मेशन भी है, chaos भी है, क्रिएटिविटी भी है। जब हम हथेलियों की बात करते हैं तो स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसका एक पहले टेक्नो पैनिक होता है, फिर उसके बाद उसकी डोमेस्टिकेशन होती है और फिर वो नॉर्म बन जाती है। बिल्कुल। मेरा जो इस टेक्नोलॉजी, खास तौर पे जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो मैं आपको ले जाऊंगा सन 2000 में, जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर रहा था। तो मैंने उस वक्त ग्लोबलाइजेशन ऑफ लॉजिकल रिस्क थ्रू साइबर सोशियोलॉजी मेरा मास्टर्स का थीसिस है, जिसे बाद में लीड पाकिस्तान ने पब्लिश भी किया। और उस जमाने में अभी इंटरनेट और वेबसाइट ये सारा नया नया आ रहा था। उस वक्त ई ट्रस्ट की बात होती थी। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त भी एक मुझे आर्टिकल लिखने का मौका मिला, तो मेरा इसके बारे में व्यू जो था कि इस टेक्नोलॉजी में इनहेरेंटली एक फ्लॉ है। ये लर्नेट के हाथ में भी उतनी एक्सेसिबल है जितनी ये लियोनेटिक के हाथ में एक्सेसिबल है।
جو ٹریڈیشنل میڈیا کنورجنس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں گیٹ کیپر ہوتے تھے، فلٹرز ہوتے تھے. ایڈیٹر ہوتے ہیں. This technology 100% belongs to private sector. Unlike اخبار تو سرکار کے بھی ہوتے تھے، پبلک سروس میڈیا سرکار کا بھی ہوتا تھا، کمرشل بھی ہوا. اٹ از پیورلی کمرشل. اور یہ جو ماضی کا اور آج کی سیاست میں ہم گلوبلی دیکھ رہے ہیں کہ ان نیو بلینئرز، اولیگارکس کا رول کیا بن رہا ہے. نیروئنگ اٹ ڈاؤن، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں تو ڈائناسور ہوں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن جو جنریشن پیدا ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوئی ہے، ایوالو ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے انفارمیشن کنزمپشن کے پیٹرنز، لرننگ کے پیٹرنز، ایجوکیشنل سوشیولوجی، سائبر اکانومی، ہر چیز مختلف ہو گئی ہے. اور لامحالہ جہاں انسان کی تہذیب ہوگی وہاں کرائم، ڈارک ویب وہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہوگا. تو یہ اوور آل اس چیز نے پوری سوشیولوجی کو، زندگی کے ہر فیسٹ کو، مطلب ہم سوچ سکتے تھے کہ جو کھانا ماں کے چولہے پہ بنتا ہے اس کی بجائے فوڈ پانڈا والا دے کے جائے گا. دکان پہ جا کے 20 چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کوئی چیز خریدتے تھے یا نہیں خریدتے تھے. اب آپ ای کامرس کے ذریعے گھر منگوا سکتے ہیں. کیا یہ ممکن تھا کہ جو موچی دروازہ، مینار پاکستان، لیاقت باغ کی ریلیاں اس کی بجائے ٹویٹر سپیسز ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل چینج کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. نہ صرف امپیکٹ آ رہا ہے بلکہ گلوبلی دیکھیں تو ابھی حال ہی میں کینیڈا نے کہا ہے کہ ہمارے الیکشن میں مداخلت کا امکان ہے. تو وہ مداخلت کی جو ساری کہانی ہے وہ الگوریدمس بیسڈ ہے کہ آپ اس پاپولیشن کو، اس سوشیولوجی کو، الیکٹورل پاپولیشن کو کس قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں. اور ہم نے بھی دیکھا 2024 کے الیکشن میں کہ ایک پارٹی جس کو سمبل سے ڈینائی کر دیا گیا، ووٹر اس کی مدد سے ڈھونڈ کے اپنے امیدواروں تک پہنچے. تو اس ٹیکنالوجی کا، اور آج جب ہم صرف اگر اس کو لیں پولیٹیکل سینس میں تو شاید سینس نہ بنے. آج بہت سارے نوجوان اس کے ذریعے اپنا روزگار کماتے ہیں. اور جب انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، پائٹ کی ایک سٹڈی ہے کہ اس کا اکنامک لاس کتنا ہے. تو یہ ایک طرح سے امبیڈڈ ہو گئی ہے ہماری زندگیوں میں. اور المیہ یہ ہے کہ اس کی گورننس کا ماڈل ابھی تک نہ گلوبلی ہے نہ ممالک کی سطح پہ ہے. کچھ انیشیٹوز ہیں. 100% یہ اونڈ بائی پرائیویٹ انڈیویجولز ہے، اور وہ انڈیویجولز بہت پاورفل انڈیویجولز ہیں، بلینئرز کلب کا حصہ ہیں، اور ان کے سوشل ایجنڈاز ہیں. ابھی ہم نے جرمنی کے الیکشن میں دیکھا کہ وہ فار رائٹ کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹویٹر کے اونر نے سپیچ بھی کی. یو کے کی ریفارم پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بہت کرتے ہیں. تو ایک طرح کا یہ اتنا امپیکٹفل ہے، لیکن یہ نیشنل باؤنڈریز کو بھی بلر کر رہا ہے، ایک نئی سوشیولوجی بنا رہا ہے. بلکہ اور تو اور اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے آپ اس کا اکاؤنٹ ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ از اے کلاسیکل ایگزامپل، جس کے بعد انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بنایا سوشل ٹروتھ کے نام سے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کے زاویے سے ڈیجیٹل دنیا کو دیکھنا بڑا ریڈکشنسٹ ویو ہوگا. جو نئی نسل ہے اس کی اکانومی بھی اس کے ساتھ جڑی ہے، نئی نسل ہے اس کی گیمز، سوشیولوجی، سوشل ریلیشنز، کنزمپشن پیٹرنز، اینڈ آف کورس پولیٹیکل تھاٹ بھی ہے. تو جو گورننس کے ہمیں ماڈل نظر آتے ہیں، ایک تو ایسی کلوز سوسائٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی بالکل ہم اپنا بنائیں گے، جیسی چائنا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ گلوبل ایپس اس انداز سے اپلیکیبل نظر نہیں آتی. یعنی کہ انہوں نے اپنی جیوگرافیکل کنفائنز میں اپنی سائبر باؤنڈریز بھی ڈیفائن کرنی ہے اور اپنی پروڈکٹس دی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر فلٹرز، فائر والز، اس قسم کا، اس میں دونوں طرح کے آتے ہیں پہلو کے. وہ فلٹر کون لگا رہا ہے، اس کی امیجینیشن کیا ہے، وہ ہر چیز کو سٹرینگولیٹ کر رہا ہے یا جس کانٹینٹ سے اسے اختلاف ہے وہ کر رہا ہے. تیسرا ماڈل ہے جو یورپین ممالک نے، مثلا آسٹریلیا نے کہا کہ اس کی کنزمپشن یا اس کی ایکسیس کے لیے آپ ایج ڈٹرمن کریں کہ بچوں کو ہاتھ میں یہ
मत पकड़ा दें। यूरोपियन कुछ कंट्रीज में इसकी टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है। तो देयर आर सो मेनी मॉडल्स। पाकिस्तान में आए तो हमारे पास तो सबसे आसान मॉडल है, बंद कर दो। वो एप्स भी बंद रही हैं, इंटरनेट का भी शट डाउन रहा है, स्लो डाउन रहा है। आज भी कुछ एप्स ऐसी हैं, लेकिन उसका जो एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है, लोगों ने वीपीएन्स के जरिए, लोगों ने और अंदाज में एक्सेस को तो नहीं छोड़ा, इकोनॉमी ने सफर किया है। ठीक है, मैं वो सोच रहा था, आप कह रहे थे कि डायनासोर हैं, यू आर नॉट डायनासोर, आप डिजिटल माइग्रेंट हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो डिजिटल नेटिव हैं, एंड यू आर डिजिटल माइग्रेंट। और अमेरिका की इकॉनमी तो आपको पता है माइग्रेंट नहीं, तो मैंने देखा है कि जो डिजिटल माइग्रेंट हैं सीरियस काम जो है पैसा कमाने वाला और बाकी चीज़ों में, दे आर डूइंग वेरी सब्सटेंशियल वर्क। और ये इलेक्शन की जो आपने बात की, वो ज़ाहिर है इसकी मदद से ही लोगों ने बैंगन और करेले पे वोट डाले, और हमने सब नहीं देखे। ये बताएं कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो ज़ाहिर है कि एक किस्म का इमरानी मुआहदा होता है हमारे दरमियान पॉपुलेशन और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो आती है, वो डिफरेंट ब्रांचेस जुडिशरी और वो तो हम पढ़ते आते हैं कि 3 और 4 पिलर, बट एग्जीक्यूटिव के दरमियान, तो उस एग्जीक्यूटिव को थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज अगली दफ़ा वो रिजेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट या उनको दोबारा ला सकते हैं। उसके लिए एक डिस्कोर्स मुतय्यन होता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो किस तरफ जा रहा है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इन द कमिंग ईयर्स? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर साल 1 करोड़ नया वोटर वो आना है, अब आ रहा है हर इलेक्शन में आगे, पॉपुलेशन जो है उसमें आ रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे तो मुल्क में, तो जो कि डिजिटल नेटिव है। वो बल्कि पैदा ही उस सोशियोलॉजी में हुआ है। जहां तक देखें, एक तो है कैंपेन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो, तो आप देखेंगे कि वो अब माजी में स्पिन डॉक्टर्स होते थे, मीडिया सेंटर्स होते थे, लेकिन आज वहां पे सोशल मीडिया टीम्स हैं और उनका कंपटीशन है। अगर हम अपनी नॉर्मेटिव गवर्नेंस के जो तीनों एलिमेंट्स हैं, मीडिया तो ऑफ कोर्स उसका डिजिटल, अगर उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहें तो वो तो खासा, बहुत सारे जर्नलिस्ट हम सरवाइव ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो इस साइबर सोशियोलॉजी से कमाते हैं। अदलिया आज अपनी प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट करती है, अगरचे हर केस की नहीं करती, सिलेक्टेड केसेस की करती है। पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को पीटीवी पार्लियामेंट और वेबकास्ट के जरिए भी लोगों तक पहुंचाती है। एग्जेक्टिव रिमेन्स एलिफेंट इन द रूम, उसके लिए हम राइट टू इंफॉर्मेशन की रोशनी लेके जाएं तो कुछ गारों से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो नई नस्ल का डिस्कोर्स है, इसमें देखें दो बातें हैं। जो ह्यूमन लर्निंग है, अभी स्वीडन की एक मिसाल आई है कि उन्होंने एड टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा बैक पे किया है, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे उनकी लर्निंग आउटकम्स मुतासर हो रही। अब ये जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, किताब होती थी तो आप किताब के साथ कुछ घंटे गुजारते थे। यहाँ एक दरिया बह रहा है इंफॉर्मेशन का, आपने सिर्फ एक झलक देखी और उससे आपका लेयर्स ऑफ ओपिनियन बनी। इसमें रिफ्लेक्सिव आर्टिकुलेशन नहीं है। अखबार पढ़ते थे तो किसी कॉलम पे मुस्कुराते थे, किसी पे गुस्सा आता था, कोई खबर देख के अफसुर्दा होते थे, किसी पे खुश होते थे। ये एक इमोशनलेस स्ट्रीम गुजर रही है। और लेकिन उसका जो एक्यूमुलेटिव है, जब टीवी आया था तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा था कि ये सिविक एंगेजमेंट को डिस्करेज करती है, बल्कि काउच पोटैटोज बनाती है, कि आप एज्यूम करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग को देख के कि यू आर पार्ट ऑफ इट, वेयर इज यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट अ साइलेंट स्पेक्टेटर। और डेमोक्रेसी इज नॉट अ गेम ऑफ साइलेंट स्पेक्टेटर्स। सेम गोज हेयर। लेकिन यहाँ पे इस मीडियम में एक चीज बड़ी यूनिक है। मैंने एक ज़माने में एक किताब पढ़ी थी जिसमें डिजिटल कम्युनिटीज़ का आर्टिकुलेशन, के आपके पास अब बहुत कम वसाइल के ज़रिए कम्युनिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट बनाने का, कम्युनिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन, कलेक्टिव एक्शन बनाने का
ہتھیار اس میڈیم کے تھرو آ گیا ہے. آپ کو جلسہ نہیں کرنا، آپ کو ٹی سی ایس پیغام نہیں بھیجنے، ڈاک نہیں بھیجنی، ایک واٹس ایپ گروپ بنانا ہے اور اس میں انٹرسٹڈ ون ہے تو ود نامینل یا نیگلیجیبل کاسٹ یو کین ڈسیمینیٹ یور میسج. اور اس میں کمبینیشن بھی ہے ٹیکسٹ، ویڈیو، آڈیو، پکٹوریل. تو وہ جو ایک ملٹیپل چینلز کے تھرو آپ جاتے تھے، یہ آپ کو ایک کنورجنس میڈیا کے طور پہ بھی ملتا ہے. ہماری گورننس تو مثال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیپر لیس گورننس ہوگی، ای فائل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فزیکل فائل بھی جاری ہوتی ہے. ہماری نئی نسل یا جو کنزیومرز آف گورننس ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیا. اور خاص طور پہ جب ہم سینسس کی پاپولیشن دیکھیں تو اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 60% ینگ ہے، تو اس میں سب سے بڑا چنک 15 اینڈ بلو ہے. ہم سے تو ابھی جو اس سے اوپر ہیں ان کو ایک ڈیجیٹل گورننس میں وہ انداز میں ڈسکنٹینٹس آ رہے ہیں زیادہ. تو جو پیچھے نسل آ رہی ہے وہ تو پیدا ہی ان گیجٹس، اس سوشیولوجی کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس کی ایکسپیکٹیشنز کو اکاموڈیٹ کرنا آپ کے گورننس آرکیٹیکچر میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. سونر دی بیٹر. ہم کرتے یہ ہے کہ آج ہی جی ای فائل کر دو. اب جس شخص نے کمپیوٹر کو صرف سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ رائٹر سمجھا ہے، وہ تو ای سگنیچر، ای ڈاکیومنٹیشن اور ٹرسٹ کے ایشوز کو کیسے نبھائے گا. آپ اس کا ایک بہتر طریقہ کر سکیں کہ جو نئے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، جو نئے سول سرونٹس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا لازمی حصہ بنا دیں تاکہ 10 سالوں بعد آپ کے پاس ایسی کھیپ ہو جو اس سوشیولوجی کے ساتھ ویل ورسڈ ہو. اور این ممکن ہے اس وقت یہ سوشیولوجی، یہ ٹیکنالوجی کسی اور اگلے مرحلے پہ گریجویٹ کر جائے. تو ایک اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھ نبھا کرنا ہے. لیکن ہمارے جو رولز بنے ہیں یا لاز بنے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، ان کی نیچر، مثلا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، اس کے بعد اب ڈیجیٹل پاکستان، تو ہم اوور ڈو کرتے ہیں. یقیناً سوسائٹیز میں آرڈر اور ایکویلیبریم برقرار رکھنا بھی گورننس کا ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کو ڈنڈے کے زور پہ یا بند کر کے آپ نہیں چلا سکتے. پھر جو لوگ یہ یوز کر رہے ہیں اور جو اس کی پالیسی بنا رہے ہیں، ان کے اندر جو امیجنیشن کا، ایکسپیرینس کا گیپ ہے، آپشن کا وہ پرسپشن کا گیپ ہے، وہ ٹریڈیشنل گورننس کے لینس سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس کے لیے ہیئرنگز ہو، مکالمہ ہو، این ممکن ہے کہ آپ نئی نسل کو کنونس کر لیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ نئی نسل آپ کو کہے کہ زمانہ تو قیامت کی چال چل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے، تو آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں. اس انداز سے دیکھیں. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے ہماری جو باقی سیوک اور باقی ہر قسم کی لبرٹیز ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے دنیا کے کسی ملک میں انکوالیفائڈ نہیں ہے. مثلا کیا وہ یورپین ممالک جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی سب سے بڑی روایت ہے، تھامس مور سے لے کر آج تک اس پہ بات ہوئی، کیا وہاں پہ جو ہولوکاسٹ ڈینائل ہے، یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیمپسز پہ پروٹیسٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی اپنی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں. میرے آئین کا آرٹیکل 19 بھی اپنی کچھ باؤنڈریز بناتا ہے. وہ باؤنڈریز ریشنل ہیں، ایکسیسو ہیں، ان کو کیسے ڈیموکریٹائز کیا جائے وہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہوگا. لیکن کہیں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ انکوالیفائڈ، انفیٹرڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو وہاں پہ پھر آپ فریڈم آفٹر ایکسپریشن تلاش کرتے ہوئے پائے جائیں گے. اس کی لیمٹس ہونی چاہیے. اور دیکھیں،
جو ٹریڈیشنل یا لیگیسی میڈیا تھا اس میں کسی کی ڈگنیٹی، کسی کی رسپیکٹ کو وائلیٹ کرنے والے کے خلاف لائبل لاز ہوتے تھے۔ اب اگر ایک انفارمیشن ڈسیمینیشن کا چینل ہی اور ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی لاز ہونے چاہیے۔ میں لاز کے حق میں ہوں، لیکن لاز ڈیموکریٹک ہونے چاہیے، وہ ریگولیٹ کریں، وہ چیزوں کو ایک سسٹم جو بھی آپ کا کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اسے کمپلیمنٹ کریں، نہ کہ اسے ڈیمولش کریں۔ لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کی اپنی باؤنڈریز ہیں۔ کیا یہ مغرب میں کہیں پہ رات کو دیر تک موسیقی چلاتے رہیں کہ جی ہمارا رائٹ ہے ٹو میٹ اینڈ سیلیبریٹ، تو وہ ہاؤس ہولڈس میں اجازت نہیں ہوتی۔ نہ ہی میں نے جیسے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ امریکہ کی کئی ریاست ہیں جہاں پہ ایوولوشن پڑھانا اور کریشن تھیریز پڑھانا دو مختلف سٹرینڈز آف آرگیومنٹ ہیں۔ تو ڈائیورسٹی موجود رہے گی۔ نیا ہنر جو سیکھنا پڑے گا وہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کے علاوہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ڈسکورسز ود ڈیسنسی، یہ بہت امپورٹنٹ سکل ہوگی جو ہماری نئی نسل کو بھی سیکھنا ہوگی۔ آپ ایک ہوموجینس سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں پہ سب روبوٹس ہیں، ایک ہی پروگرام فیڈ کیا گیا ہے۔ ڈائیورسٹی آف اوپینین ہوگی، ڈائیورسٹی آف ایکشن ہوگی، ڈائیورسٹی آف ایسپریشنز ہوگی۔ آپ ان سب میں کامنالٹیز کیسے ڈھونڈتے ہو اور کمیونٹیز آف انٹرسٹ بنا کے کیسے آگے بڑھتے ہو، یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور ہم اس سارے ڈسکورس میں اس کے اکنامک لیگ کو، پولیٹیکل لیگ تو ہے ہی ہے، اکنامک لیگ جس پہ بہت نوجوان، اتنی پاپولیشن ہے، سرکار تو نوکریاں نہیں دے رہی، جو آج ڈیجیٹل اکانومی سے وابستہ ہیں، ان کو آپ جب پولیٹیکل ہیمرنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آئی پرسنلی نو کئی ینگ لوگ ہیں دوز ہو لاسٹ دیئر انٹرنیشنل کانٹریکٹس، کیونکہ کمپٹیٹو مارکیٹ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئکلی لمبا ہو رہا ہے تو آخر پہ ایک دو میں کوئک کویسچن۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ون جب آئے الیکشن ہوئے تو اس میں یہ اوپنلی الزام لگا کہ ایک کمپنی جس کا نام کیمبرج انالیٹک ہے یا انالیٹک ہے، انہوں نے باٹس ڈال کے اور لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر جا کے سرف کر کے اور پرسیپشن جنریٹ کی، گویا کہ رشیا نے، پریزیڈنٹ پوٹن نے وہ الیکشن رگ کروائے اور ایک پریزیڈنٹ کو وہ لے کے آئے جو رانگ اور رائٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پرسنلی مجھے پتہ ہے کہ اور جگہوں پہ ہمارے یہاں پہ بھی وہ کمپنی آئی اور اسے کانٹریکٹ ملے کچھ، اور جگہوں کے اوپر بھی وہی کمپنی اور لوگوں نے بھی اس طرح کے بزنس شروع کیا آگے جا کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز اے واٹر شیڈ مومنٹ؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، اس لیے مجھے وہ زبان تو اور ہے، وہ ایک پنجابی زبان کے کنٹمپریری میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا شاعر تھا وہ شیو کمار، اس کا مجھے وہ ایک مصرع یاد آتا ہے کہ نہ چنگ چھوٹیا نہ کن پاٹے تے چونڈ لنگ گئے ہیریں دے، نہ چنگ چھوٹیا نہ کن پاٹے۔ اب یہ سمجھانا ہے اس کو دور کے کہیں یہ نہ ہو ہمارے ساتھ کہ نہ چنگ چھوٹیا تے نہ کن پاٹے اور یہ جو چونڈ لنگ گیا، تو وہ ایک جو پیکٹس میں اپرچونٹی آتی ہے وہ آگے نکل نہ جائے کہیں ہماری۔ میں یہ پوٹن کے حوالے سے خاص طور پہ یہ پوچھتا ہوں کہ واز اٹ اے واٹر شیڈ مومنٹ؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے میرے شہر کا ذکر کر ڈالا اپنے شعر میں، تو نہیں، شیو آج کا کل یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے بھی چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کا بڑا حصہ ہے۔ جہاں تک آپ اس کا پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، تو ہم ایک جب ٹیلی ویژن آیا تو اس کے بعد ایک ٹرم یوز کرتے تھے، ڈیزائنر پالیٹکس، ٹیلر میڈ لیڈرز ٹو سوٹ دی امیجز آن ٹیلی ویژن۔ سائبر سپیس کی الگریدمز نے اور باٹس نے مطلب کیا المیہ ہے کہ کمپیوٹر کھولیں، کسی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کلک کریں ٹو پروف کہ آپ ربوٹ نہیں ہے، آپ واقعی انسان ہے۔ باٹس کا جو بول رہا ہے
ٹیکنالوجی میں. اب تو ڈیجیٹل کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی بھی ایک عجیب سوشیولوجی ایمرج ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی الگوریدم بیسڈ. آپ کوئی بات کریں تھوڑی دیر بعد اس کا اشتہار آپ کی ٹی وی بالکل آ جاتا ہے. اسکرین پہ آ جاتا ہے. بالکل. آپ جب براؤز کرتے ہیں, نیویگیٹ کرتے ہیں, تو آپ کا ایک پرسونا ڈیجیٹل پرسونا ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. اور جن کے پاس, اور اس ڈیٹا کی پرائیویسی, اس ڈیٹا کی ایکسیس, اس ڈیٹا کے ابیوز کے بارے میں, اس کے ڈیموکریٹک یوز اور اس کی پریویسی کے حوالے سے گلوبل ڈیبیٹس ہیں. ہمارے ملک میں تو اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. یہ جب انالیسس کر کے, انفلوئنس کر کے الیکشنز کی بات ہوئی, تو یہ اب ایک آدھ ملک تک محدود نہیں ہے. اس کا اظہاریہ ہمیں دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی ملتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنی ڈیموکریسی کو بھی اتھینٹک بنانا ہے. میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایک کتاب میں نے پڑھی, تو اس کے بعد اس کا واقعہ ہے, اسی پہ ہی ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے اتھینٹک بھی رہیں اور ڈیجیٹل بھی رہیں. جب یہ نیٹ آیا تھا اور اس میں ایس ڈی پی آئی کا یہاں رول تھا, ایس ڈی پی این ہوتا تھا جس پہ ای میل پہ لینے اور دینے دونوں کا خرچہ ہوتا تھا, تو اس کے بعد یہاں پہ ساری چیزیں بنی, تو ایک لسٹ سرو ہوتی تھی اس زمانے میں. تو میں نے ایک کتاب پڑھی کہ ایک صاحب تھے, وہ اپنی کمیونٹی میں بڑے ہیلپ فل تھے. آف کورس یہ ویسٹرن سوشیولوجی کی بات ہے, اور وہ میسیجز ہر ایک کو کہ کہاں اچھی دوائی ملتی ہے, خالص ملتی ہے, فروٹ کہاں اچھا. تو ایک دن انہوں نے کہا میں ہر ایک کی مدد کرتا ہوں, تو انہوں نے خود ہی میسیج بھیجا کہ وہ صاحب جو بیٹا بن کے اپنا, کہ بھئی وہ صاحب جو آپ کی مدد کرتے تھے وہ چلے گئے اور ان کا فیونرل ہے نیکسٹ سنڈے. تو نیکسٹ سنڈے وہ اپنے فیونرل پہ ان تمام لوگوں کو ویلکم کر رہے تھے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ فیونرلز اینڈ فیسٹیولز ٹو بیکم اتھینٹک سوسائٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل بالکل اس کو ٹیک اوور کر لے گی. اس کے اندر اتھینٹک لرننگ, جیسے میں نے سویڈن کی مثال دی کہ اس سے لرننگ آؤٹ کمز پہ امپیکٹ پڑا ہے, اسی طرح پولیٹیکل آرٹیکولیشن آف اوپینینز پہ بھی اس کی وجہ سے امپیکٹ پڑا ہے. مثلا ٹویٹر از اینگر میڈیا, آپ ریئیکشنری ہو کے آ جاؤ. فیس بک از اے فیملی میڈیا. یوٹیوب از اے ویری ڈفرینٹ, آپ کلچرل اپروپریشن سے لے کر پولیٹیکل تھاٹ تک آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں. تو ہر میڈیم کی اپنی سوشیولوجی ہے ود ان دی ڈیجیٹل اسپیس. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی ہو اور یہ کمبینیشن ہو. میں بھی آپ کو یہ بات لگے کہ ہم کیونکہ ڈائناسور جنریشن, یا جس کو آپ نے ڈیجیٹل امیگرینٹس کہا, اس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. یہ ایجنسی ہے یا یہ میسج ہے. یہ دونوں چیزوں کو, وہ جس طرح ہے میڈیم ہے یا میسج ہے, ہمیں اس کو میڈیم ہی رکھنا چاہیے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو, اینی باڈی کین ڈفر ود اٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی جو گورننس ہے اٹ از ٹو کمپلیکس. Justice is too complex. You can't reduce it to sound bites. You can't reduce it to 140 characters or a small post. اس کے لیے بڑی lengthy debates, philosophical debates ہوتی ہیں, اور پھر point of view کی contestation ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے کوئی چیز آپ اس میں سے ڈسٹل کرتے ہو. اب اگر ایموٹیو انوائرمنٹ میں آپ صرف ریفلیکٹ کر کے یہ کریں, تو اس سے کوئی مجھے اتنی زیادہ ڈیموکریٹک گورننس ہوتی نظر نہیں آتی. کیوس ہوتا ہوا ضرور نظر آتا ہے. اور پھر جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا, لیونیٹک کے ہاتھ میں بھی وہی میگا فون ہے, وہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, وہی پلیٹ فارمز ہیں, اگرچہ ان کے بارے میں بھی رولز اینڈ ریگولیشنز آتے رہتے ہیں, اور لرنڈ لوگوں کے پاس بھی وہی ہیں. تو ہمیں کوئی درمیان کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کی اسٹرینگولیٹ بھی نہ ہو, ریگولیٹ بھی ہو, اور اس کا جتنا پوٹینشیل ہے میری اکانومی کے لیے, میری پالیٹکس کے لیے, میری سروسز کی ایکسیسیبلٹی کے لیے, میں اسے اویل کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے کوئکلی آن دا فنی سائڈ مجھے وہ یاد آ گیا, وہ آپ نے یہ فیونرلز اینڈ فیسٹیول کا ذکر کیا, تو مجھے اس سے وہ روٹس اینڈ ونگز یاد آ گیا.
تو ان صاحب کے پاس بھی جب 86 رولز رائس آئیں تو امریکہ نے انہیں بھی وہاں سے پھر نکال دیا بعد میں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. تو آپ نے جیسے کہ سنا, آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ظفر اللہ, اٹ واز اے پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو لائک آلویز. تو آپ کو پھر بھی ہم انشاءاللہ آپ کا وقت خرچ کرواتے رہیں گے پروگرامز میں بلا کے آپ کو اس طرح. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک ہر چیز کا ویلیو بیسڈ ایک سلوشن ہوتا ہے, وہ سوسائٹی والنٹیرلی اڈاپٹ کر لیتی ہے بائی ڈوئنگ اٹ. اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا جا کے, وہ انسٹنکٹ کا پارٹ بن جاتا ہے آپ کا جا کے کرنے کے لیے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط ہے, پتہ سب کو ہوتا ہے, بٹ ایک لیگل فریم ورک اس کے لیے, اور آگے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کی ڈسکشن سے یہ آبویسلی ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس کو یہ کرے گا. میں ذکر کر رہا تھا, ہم جو ڈیجیٹل مائیگرنٹ ہیں, ہم سب نے پرنٹ میں 6 7 7 8 8 سال پہلے انگریزی کی اخباروں میں لگائے, پھر ہم پی ٹی وی میں بھی میں رہا 2 3 سال, اس کے بعد سیٹلائٹ ٹی وی میں جیو کے لیے بھی, اور ڈفرینٹ چینل, نیوز ایشیا اور یہ وہ. اب یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو بڑے چینل ہیں جیو اور ڈانو کا نام لیے بغیر, ان کی 70% انکم ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آتی ہے. تو جو سیٹلائٹ ہے, جو اخباریں ہیں, وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. تو روکنا تو اس کو ممکن ہے ہی نہیں ہے. بٹ لیکن یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جو پرانے جرنلسٹ ہیں اور سوسائٹی بھی, وہ لفظ کی حرمت سے ابھی تک جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ کہتے ہیں کہ پرنٹ جو ہے لکھنا ہے, اور آبویسلی ڈیجیٹل بھی جو ہے اس میں بھی اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں, اس میں بھی پہلے جو ہوم ورک ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ پھر سوشل ڈسکورس میں کنورٹ ہوتا ہے, اور سوشل ڈسکورس جو ہے تو وہ ایک انٹروون فائبر جو ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے پرو ایکٹیو ہو کے, تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے, نقصانات سے بچا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.